HRC ह्यूमन राइट्स सेल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। हम कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा, अदारे सिर्फ बिल्डिंग का नाम नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। कुछ देर पहले ही आज़म सवाती जो सेनेटर हैं पाकिस्तान के, उन पर होने वाले तशद्दुद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो तकरीबन तहरीक इंसाफ के 22 सेनेटर्स की तरफ से ख़त लिखा गया था, उस हवाले से डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स सेल जो सुप्रीम कोर्ट का है, उन्होंने कुछ शवाहिद मांगे थे। तो डॉक्टर वसीम शहजाद जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं सेनेट में ईवान बाला के, वो आज सुप्रीम कोर्ट में आए हैं अपने वकील के हमरा, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल के सामने कुछ शवाहिद पेश किए हैं, अपना मुद्दा बयान किया है। और ह्यूमन राइट्स सेल जो सुप्रीम कोर्ट का है, इसका मकसद ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट बाकायदा सू मोटो कार्रवाई करने से पहले कुछ हकाइक इकट्ठी कर ले। तो डॉक्टर शहजाद वसीम साहब, आज की मीटिंग कैसी रही और किस किस्म के सवाल जवाब हुए और क्या शवाहिद आपने पेश किए ह्यूमन राइट्स सेल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के? देखें, जो एप्लीकेशन थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस मामले को आगे चलाया, रेफ़र किया। ये मैं समझता हूँ पहला स्टेप है। दूसरा ये है कि जो आज उन्होंने हमसे हमारा वर्जन पूछा, जो हमने उन्हें बताया। जहाँ तक आप शवाहिद की बात करें तो वो जो तमाम आज़म सवाती साहब के पास जो क्लिप्स थे, तस्वीरें थी, जो उनके घर में जिस तरीके से तोड़ फोड़ हुई और जिस तरीके से उनके मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरीके से उनके अपने जो ज़ख्म थे, उनके CCTV भी हैं। जी हाँ, तो CCTV हमारे पास नहीं थी, जो आज़म सवाती साहब ने प्रोवाइड किए थे, आज वो हमने इनके आगे। और क्या तस्वीर हैं, वीडियोस हैं, या कोई यानी शायद हैं, बयानात हैं, क्या है, एफिडेविट है? नहीं, वो बेसिकली तो वो तस्वीर हैं। अच्छा, इसी तरह जो उनका मेडिकल हुआ उसके ऊपर काफ़ी सवालात हैं। उन्होंने हमें एग्ज़ामिन किया, उनके सवालात थे। हमारी जो है मेडिकल के ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम समझते हैं ना मेडिकल बोर्ड की तश्कील को प्रॉपर हुई है, ना ही उसकी रिपोर्ट जो है कोई क्रेडिबल रिपोर्ट नज़र आती है, क्योंकि वो बड़ी सरसरी सी एक रिपोर्ट है जिसमें किसी और जबकि हकीकत ये है कि जब वो कोर्ट में थे तो उन्होंने खुद जज साहब को उस वक्त अपने ज़ख्म दिखाए थे। आज़म सवाती साहब ने चेयर पर खड़े होकर उन्होंने अपने टांगों पर जो उनके ज़ख्म थे, उनकी जो उंगली का इशू था, वो सारे उन्होंने दिखाए। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि मैं प्राइवेटली भी आपको अगर आप अलाउ करें तो मैं तैयार हूँ। तो उनके क्या कोई प्राइवेट पार्ट्स पे भी टॉर्चर किया गया, कोई हसास जिस्म के हिस्सों पे कोई? देखिए, उन्होंने ये बात तो बरमला कही है और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उन्होंने कहा कि उनको बेलिबास किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब जो फर्दर डिटेल नज़र है कि अगर वो उन्होंने कहा कि मैं प्राइवेटली, तो मेरा ख्याल है वो प्राइवेटली बताना चाहते होंगे। जो चीज़ पब्लिक डोमेन में है, जो हमारे इल्म में है, वो हमने उनके साथ शेयर की। तो ये ख़त लिखने का फ़ैसला कब और कैसे हुआ, और ख़त में बुनियादी तौर पे क्या कहा गया है चीफ जस्टिस को जो आपने लिखा है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, बात यह है, एज ए पार्लियामेंटेरियन हमने ये ख़त एज ए पार्लियामेंटेरियन लिखा है। हम कोई तफ्तीशी इदारा नहीं है। हम पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाती है, वो आइन बनाती है। आइन जब हम जो अगर महज़ब माशरे के तौर पर हमने रहना है तो वो तभी पॉसिबल है कि जब हम आइन में दिए गए जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनके हवाले से हम कोई आगे चलें। मगर बदकिस्मती से ना हमारा कोई माजी उसमें अच्छा है, मगर हमें कहीं ना कहीं शुरुआत करनी है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन की मुहाफिज है, वो इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इनकी जिम्मेदारी है। इस वजह से हमने इनको ख़त लिखा कि देखें, आइन कहता है कि कस्टोडियल टॉर्चर नहीं हो सकता, आइन कहता है कि डिग्निटी ऑफ लाइफ है, आइन कहता है कि आपकी जो चादर और चार दीवारी है उसका तहफ़्फ़ुज़ होगा, आइन कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट होगी। तो ये जब सारी चीज़ें नहीं होंगी तो उससे मैं नहीं समझता कि मुआशरे में इंसानी हुकूक़ के हवाले से हम आगे बढ़ सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, वो ना सिर्फ एक आम शहरी हैं, सीनियर सिटीज़न हैं इस मुल्क के, वो ईवान बाला सेनेट के एक रुकन भी हैं। पार्लियामेंट को हम कहते तो हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है। इदारा क्या होता है? इदारा को सारे मेंबरान मिलकर एक इदारा बनता है।
تو اگر ادارے کے ممبران کے ساتھ یہ تضحیک آمیز سلوک ہوتا ہے اور ان کے جو آئینی قانونی حقوق ہیں وہ ان کی پامالی ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت سینیٹر ہمارا یہ فرض ہے جو کہ ہم اس پر آواز اٹھائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ایشو پر دیکھیں کیس کے میرٹس پہ ہم بات نہیں کر رہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام پارلیمنٹ کے ممبران اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمیں تو توقع تھی کہ حکومت میں بھی جو ایسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ آپ نے رابطہ کیا تھا؟ ہم نے رابطہ کیا، مگر دیکھیں ہمارا وہاں پر ایک ہفتہ احتجاج چلتا رہا۔ ہم وہاں پر اس ایشو پر بات کرنا چاہتے تھے۔ کس کے خلاف احتجاج کرتے رہے؟ جی ہاں، ہم وہاں اس ایشو پر بات کرنا چاہتے تھے، ہمیں وہاں پر بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ہم چاہتے تھے کہ پروڈکشن آرڈر ان کے ایشو ہوں جو کہ ان کا ایک آئینی حق ہے۔ کس نے جاری کرنے سے؟ چیئرمین نے، چیئرمین سینٹ چیئرمین سنجرانی صاحب؟ جی ہاں، تو وہ تو آپ کے ہی بندے ہیں۔ ہمارے بندے تو نہیں، وہ چیئرمین جو ہوتا ہے وہ پورے پارلیمان کا چیئرمین لیکن ہوتا آپ ہے۔ نے ان کو جس طریقے سے منتخب کرایا تھا وہ آپ بھولے تو نہیں ہیں؟ نہیں تو وہ ان کو ووٹ دینے میں تو پھر میرا خیال ہے ان کا بھی ہاتھ ہوگا، ان کا بھی تھا، لیکن اصل تو آپ کے بندے تھے نا۔ نہیں، چیئرمین تو ہاؤس الیکٹ کرتا ہے، تو یہ چیئرمین جب ہوتا ہے، آپ کو غلطی کا احساس ہے کہ ایسے بندے کو منتخب کر لیں؟ پہلے میں آپ سے ایک بات ٹیکنیکل میں کریکٹ کر لوں۔ چیئرمین اور اسپیکر کی ڈیفینیشن یہی ہے، جب وہ الیکٹ ہو جاتا ہے وہ کسی کا بندہ نہیں ہوتا، نہ اس کو ہونا چاہیے، وہ کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں رہتا، نہ اس کو رہنا چاہیے، وہ کسٹوڈین آف ہاؤس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو بھی چیئرمین چاہے وہ کسی کے ووٹوں سے بھی بنے، وہ اس کے بعد کسٹوڈین آف ہاؤس ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو غلطی کا احساس ہوا کہ ایسا بندہ آپ نے سلیکٹ کروا لیا، ووٹ کر لیا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے ٹھیک کیا ان کو لا کے، مطلب نہیں، اس وقت جو ہمارے پاس چوائسیز تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو پارٹی ڈیسیژن تھا، جو ہمارے پاس چوائسیز تھی، لیکن اگر آپ انہیں عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹا بھی تو سکتے ہیں۔ نہیں، وہ تو جب وقت آئے گا تو پھر سب دیکھیں گے۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں، آپ نے بڑا خوبصورت سا یہ کچھ بیج لگایا ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ سینٹ آف پاکستان کو۔ اچھا، ماشاء اللہ، کیا سونے کا ہے؟ گولڈ ہے؟ بس یہ دیکھ رہے کہ دیکھنے میں گولڈ لگتا ہے لیکن یہ ہے نہیں ہے۔ نہیں، یہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ Everything which glitters doesn't mean it's gold۔ نہیں تو یہ کیوں لگایا ہوا ہے سر؟ یہ اس لیے کہ میں I feel proud of being member of Senate of Pakistan۔ ہمیں پارلیمان کا ممبر ہونے پر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے فخر ہے، کیونکہ یہ جہاں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں۔ اچھا ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب، آپ کو سینٹ کا رکن ہونے پہ بہت فخر ہے، لیکن کیا یہ فخر اب شرم میں نہیں تبدیل ہو چکا کہ اپنے استحقاق کے لیے اپنے پارلیمنٹ کا ایوان بالا جسے کہتے ہیں اس کے آپ رکن ہوتے ہوئے سپریم کورٹ میں انصاف کی بھیک مانگ رہے ہیں 22 سینیٹر پی ٹی آئی کے؟ کیا یہ شرم کا مقام نہیں ہے پارلیمنٹ کے لیے اور ایوان بالا کے لیے؟ کیا آپ کو اپنی جدوجہد پارلیمنٹ میں نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، کیا پارلیمنٹ کو نہیں ایکشن لینا چاہیے؟ دیکھیں، پارلیمنٹ کے اندر تو ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، مگر یہ شرم تو ہونی چاہیے کہ ان پارلیمنٹیرینز کو جو اس پر آواز نہیں اٹھا رہے، ہم تو اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں، ہم تو ہر متعلقہ فورم پر جا رہے ہیں، اور یہ متعلقہ فورم ہے جس کے سامنے ہم آج کھڑے ہیں۔ اس پر آنے سے ہم سمجھتے ہیں ہماری بھی عزت میں اضافہ ہوا۔ پارلیمنٹ جو ہے اپنی عزت سپریم کورٹ میں درخواستیں ڈال کے کروائے گی ڈاکٹر صاحب۔ پارلیمنٹ کے اپنا کوئی پارلیمنٹ بالادست نہیں ہے، پارلیمنٹ تھانہ نہیں ہے، پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، آئین بناتی ہے، آئین پر عمل درآمد، قانون پر عمل درآمد، اس کے لیے ادارے ہیں۔ اسی طرح ریاست کا نظام چلتا ہے، پارلیمنٹ ون ونڈو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 22 سینیٹر ہیں، اگر ان کو سینٹ سے انصاف نہیں مل رہا تو آپ استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے؟ نہیں، 22 کے 22 استعفیٰ دیں، جیسے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیے، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے 6 سال کے لیے؟ 22 سینیٹرز نے اپنی آواز اٹھائی، متعلقہ فورم پر رجوع کیا، سینٹ کے اندر بھی، سینٹ کے باہر بھی، میڈیا میں بھی۔ سینٹ کے اندر کون سا فورم ہے؟ سینٹ کے اندر جو ہماری کمیٹیز ہیں اس کے اندر، کون سی کمیٹی میں؟ ہیومن رائٹس کی کمیٹی میں۔ اور اس کے سربراہ کون ہیں؟ ولید اقبال، جو آپ کی پارٹی کے ہیں۔ جی ہاں، ہماری تو پارٹی۔ آپ کی اس کمیٹی نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ اس کی ابھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میں انہوں نے ان کا ورژن لیا ہے ایف آئی اے کا، اس میں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اگلی میں انہوں نے بلایا ہے میڈیکل بورڈ کو تاکہ ان سے کوسچن کیا جا سکے، اور وہ اپنی پروسیڈنگز کر رہی ہیں۔ کیا خفیہ اداروں کے اہلکاروں کو بلایا جائے گا؟ یہ تو کمیٹی والے اس کا فیصلہ کریں گے، میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں۔ کیا وزیر دفاع کو طلب کیا جائے گا؟ دیکھیں، اس سے پہلے جب ہمارا 25 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو اس میں کیونکہ مجھے بلایا گیا تھا انٹیریئر کمیٹی میں بھی، میں اس والے سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں کنسرن وزیر بھی آئے تھے، اور اس میں جو بھی کنسرنڈ نمائندے تھے وہ سارے اس میں وہاں پر آئے تھے۔ تو جیسے جیسے کمیٹی جس شخص کی موجودگی کی ضرورت محسوس کرے گی، مجھے امید ہے کہ کمیٹی ان کو وہاں پر طلب کرے گی۔ نہیں، ولید اقبال صاحب جو ہے اب اگلی میٹنگ کون سی تاریخ کو رکھی ہے انہوں نے؟
یہ میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے اس وقت کہ کون سی ڈیٹ نہیں ہے طرح آپ کے میرے پاس؟ پاس ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں ہے. نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ولید اقبال صاحب اس جی پہ ہاں، ایکشن بالکل. لیں گے. لے رہے ہیں. آپ کو یقین ہے؟ جب دیکھیں جب ایک معاملہ کمیٹی اور میں آ اس جائے. خط میں ولید Conclude اقبال، ہوا- یہ جو conclude خط ہوا. چیف جسٹس کو لکھا ہے آپ نے انصاف کے لیے، اس میں ولید اقبال صاحب کے بھی سائن ہیں، بالکل سگنیچر ہے. تو وہ خود چیئرمین کمیٹی بھی ہیں اور ادھر درخواستیں ڈال رہے ہیں، تو ابھی تک خود انہوں نے کچھ نہیں کیا. چیئرمین کمیٹی کا فورم اپنی جگہ پر ہے، وہ بھی استعمال ہو رہا ہے، اور سپریم کورٹ کا فورم اپنی جگہ پر ہے اور وہ بھی استعمال ہو رہا ہے. ہم تو ہر وہ فورم استعمال کریں گے جس کی آئین قانون ہمیں اجازت دے. اچھا، اس سے پہلے جو آپ کے پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں جو لوگوں کے ساتھ تشدد ہوتا رہا، صحافیوں کے ساتھ تشدد ہوتا رہا، اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی غلطی تھی کہ آپ نے بر وقت کوئی ایسے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے کہ یہ سلسلہ روک دیا جاتا؟ آپ مانتے ہیں اپنی غلطی؟ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو بھی سیاسی تاریخ ہے وہ کوئی اتنی تابناک نہیں ہے ان حوالوں سے. یہ تو حقیقت ابھی ہے. اتنا پیچھے نہ جائیں، صرف نہیں، آپ نہیں، اپنی نہیں، حکومت کی بات کریں نا. میں نہیں کہتا کہ ہماری حکومت تاریخ تو بہت ہے. ہاں نہیں، جغرافیہ بھی ہے. تو میں نہیں کہتا کہ ہماری حکومت جو ہے پرفیکٹ تھی، اس میں بھی ضرور غلطیاں ہوئی ہوں گی، مگر اصل امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے چلیں اور غلطیوں کو رپیٹ نہ کریں. ہمیں کہیں سے شروعات کرنی ہے. نہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں نا، دوسروں کی غلطیوں سے نہ سیکھیں. ہم تو اپنی غلطیوں سے مثلا آپ سے کیا غلطی ہوئی، آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ بتائیں. نہیں، آپ نے کہا نا کہ ہمارے سے غلطیاں ہوئی، تو ایک دو تو بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی آپ سمجھ رہے ہیں کہ غلطی ہے، احساس ہے. کوئی ایک غلطی بتا دیں. نہیں، غلطیاں میں اس طرح تو ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا. اگر کوئی کسی موضوع پہ آپ بات کریں گے تو میں آپ بتا سکوں گا کہ اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا، قانون سازی سے لے کر یہ جو بھی امپلیمنٹیشن آف لاز ہیں وہاں تک. تو اس میں چلے میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں نا. آپ کے ایک سینیٹر تھے نعمان وزیر صاحب، ان کو سوا اپنے گھر جاتے ہوئے ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، بدسلوکی کی گئی، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. چیئرمین سینٹ رضا ربانی تھے، اور انہوں نے آ کے جب اعلان کیا کہ ان کی آرمی چیف سے بات ہو گئی ہے، تو آپ سمیت ساروں نے ڈیسک بجائے تھے، تالیاں بجائی تھی، صرف اسی بات پہ کہ آرمی چیف سے فون پہ بات ہو گئی ہے. تو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھوس ایکشن لینا چاہیے تھا؟ آپ کی بات فیکچولی انکریکٹ اس لیے ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے اس وقت ڈیسک بجائے. میرے ہوتے ہوئے جب سے میں ممبر ہوں سینٹ کا، رضا ربانی نہیں، صاحب، آپ اس وقت نہیں تھے. میں رضا ربانی صاحب کی چیئرمین شپ نہیں، میں، آپ کی پارٹی تو تھی نا. اور نہ میرے علم میں سینیٹر نعمان وزیر کے واقعے کا آپ کو نہیں پتا؟ میرے پاس اس کی واقعے کی ڈیٹیلز نہیں ہے. نعمان وزیر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، ہمارے دوست ہیں، آج بھی دوست ہیں، وہ سابق سینیٹر ہیں، مگر ٹو بی آنیسٹ میرے پاس اس واقعے کی ڈیٹیل نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس وقت. اچھا، آپ کے دور میں جو صحافی اغوا ہوئے، ابصار عالم پہ گولی چلی، اسد طور کو گھر میں گھس کے مارا گیا، تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کو کچھ مزید اقدامات کرنے چاہیے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری کی بہت گنجائش ہے. لیکن آپ کے لیڈر جو ہیں، آپ اس کی مذمت ویسے کرتے ہیں؟ یہ جو واقعات ہوئے تھے صحافیوں کے ساتھ، نہیں دیکھیں، کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو وہ قابل مذمت ہے. آپ نے مذمت کی، آپ کی کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو وہ قابل مذمت ہے. چلیں، وہ تو قابل مذمت ہوتی ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو لیڈر یہ کہتے رہے ہیں کہ ایجنسیوں کو استعمال کر کے وہ قانون سازی کرواتے رہے ہیں، تو پھر جب ایجنسیوں کو آپ استعمال کریں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر اس طرح کے واقعات بھی پیش آئیں گے؟ نہیں، آپ جو ہے نا، عمران خان نے انٹرویو میں کہا کہ ایجنسیوں کے استعمال کر کے قانون سازی کرواتے رہے. بالکل نہیں، آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر رہے ہیں. دیکھیں، جو فیٹف کی یہاں پر قانون سازی ہو رہی تھی، اس میں ایشو یہ تھا کہ یہ ملک کے لیے نہایت اہم تھا، اور آج ہم نے اس لیے ایجنسیوں کو مدد لینی پڑی نا. یہ جو ادارے ہیں وہ بھی اس ملک کے ہیں. اگر ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے، آج جو کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں فیٹف والے، یہی وہ لوگ تھے کہ جو اس وقت ڈیل مانگتے تھے. اچھا، یہ ادارے بھی اسی ملک کے ہیں، تو کیا اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا وہ کیا ملک کی بہتری کے لیے ہوا ہے؟ ادارے سارے اس ملک کے ہیں، مگر سب اداروں کو آئین اور قانون کے اندر رہ کر کام کرنا. آپ کی جو آخری سوال میں آپ سے کروں گا، جو سینٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی ہے جس کے سربراہ آپ کی پارٹی کے ولید اقبال صاحب ہیں، کیا وہ خفیہ ایجنسیوں کے سربراہوں کو طلب کریں گے؟ اس کا جواب وہ دیں گے جیسے جیسے پروسیڈنگز آگے بڑھیں گے. طلب کرنا چاہیے، جیسے جس شخص کی ضرورت پڑے گی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو طلب. آپ کے خیال میں طلب کرنا چاہیے؟ جس شخص کی ضرورت پڑے گی وہ اس کو طلب. الزام کس پہ ہے ویسے؟ اعظم سواتی وہ سواتی صاحب کو طلب کریں گے، وہ آئیں گے. سواتی صاحب نے 2 فوجی افسروں کے نام لیے، آپ ان کی تائید کرتے ہیں؟ وہ تو سواتی صاحب بتائیں گے نا جی، میں تو تھرڈ پرسن ہوں. آپ کے خیال میں ان دونوں کو تفتیش کے لیے طلب ہونا چاہیے؟ سواتی صاحب کمیٹی میں آئیں گے، وہ اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے، ان کے بیان کی روشنی میں ہم کارروائی کو آگے لے. آپ سواتی صاحب نے جن کے نام لیا آپ ان سے اتفاق نہیں کرتے؟ نہیں، آپ تو میرے منہ میں الفاظ ڈال رہے ہیں. ویسے پوچھ رہا ہوں، کرتے ہیں یا نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں،
क्या उनको बुला के सेनेट की कमेटी को पूछताछ करनी चाहिए या नहीं? स्वाति साहब कमेटी का एक तरीकाकार है, स्वाति साहब कमेटी में आएंगे। ठीक है, स्वाति साहब आप कुछ नहीं करेंगे? क्या आज आपने क्या किया आके? क्या आपने वो 2 नाम दिए जो स्वाति साहब ने लिए थे? हमसे जो इन्होंने एविडेंस मांगा, हमसे जो उन्होंने सवाल किए, हमने उनको आपने वो 2 नाम भी दिए? कौन से 2 नाम? वो जो आजम स्वाति साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए फौजी एहलकारों के। नहीं, उसके तो आज कोई जिक्र ही नहीं था ना। अच्छा, आज जिक्र ही नहीं हुआ। उन्होंने तो एविडेंस पूछा था। चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ह्यूमन राइट्स सेल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और आज सुप्रीम कोर्ट के हम मशकूर हैं कि उन्होंने अपोजिशन लीडर के उस खत का जिसमें 22 सेनेटर सिग्नेटरी हैं उसका नोटिस लिया और कस्टोडियल टॉर्चर का जो मसला जो कि जब से मौजूदा हुकूमत आई है और आज़म स्वाति साहब ने इसको भी उठाया, इससे पहले शहबाज गिल साहब के साथ जो मामला हुआ उस पर मीडिया ने बड़ा उसको कवर किया और लेकिन जो इदारा जाती रिस्पॉन्स था वो लैग कर रहा था। तो आज उसी सिलसिले में जो शवाहिद थे, जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे, वो हमने आज HRC के सामने रखे हैं और HRC के सामने जो है कुछ चीज़ें हमने पॉइंट आउट की हैं जो कि एक बड़े ब्लेटेंट से फ्लॉज हैं। जिस तरह से आज़म स्वाति साहब को अरेस्ट किया गया, जिस तरह से लॉज की खिलाफ वर्जी में उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करके रात के अंधेरे में उनको उठाया गया, उनके बच्चों के सामने टॉर्चर किया गया और उसके बाद जो दौरान हरासत उन पे टॉर्चर की शिकायत आई हैं, उनसे मुतल्लिक जो मामलात हैं, तो ये आज हमें मामलात में काफ़ी पेशरफ्त होने की उम्मीद है कि आज जो चीज़ें सामने आई हैं उससे ये मामला आगे बढ़ेगा। कस्टोडियल टॉर्चर जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में और इसके ऊपर जो है किसी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस लेना बहुत खुशाइन बात है और उम्मीद ये करता हूँ मैं कि ये मामला जो है ये अपने हतमी तौर पे किसी तरह से हल होगा और जो कस्टोडियल टॉर्चर आज़म स्वाति साहब पे हुआ है और दूसरे जो मामलात पे हुआ है तो इस पे एक्शन भी लिया जाएगा कानून के मुताबिक और जिम्मेदारानों को करार वाक़ई भी हैं और एक सीनियर सिटीजन भी है। इसके साथ साथ उनका अदलिया के साथ भी एक गहरा ताल्लुक है। वो खुद लॉ के तालिब इल्म भी रहे और आज जो हमारी कमेटी है जजेस अपॉइंटमेंट की पार्लिमानी कमेटी, उसके वो कन्वीनियर भी हैं। तो कई लिहाज से उनका ताल्लुक पार्लिमान से भी है, उनका ताल्लुक अदलिया के साथ भी है और उसके साथ साथ वो एक मौजूद शहरी भी हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद उनके साथ जो सलूक हुआ उसने सबसे पहले जो आइन में दर्ज इंसानी हकूक है उसकी धज्जियां बखेरी। एज ए पार्लियामेंटेरियन हम समझते हैं कि 2 बातें हुई, एक आइन के तहत दिए गए हकूक उनकी धज्जियां बखेरी गई और दूसरा पार्लियामेंट के वकार को मजीद ठेस पहुंची। देखिए, हम कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है। अदारे सिर्फ बिल्डिंग का नाम नहीं होते, मेज कुर्सियों के नाम नहीं होते, कमरों के नाम नहीं होते। इदारे अफराद से बनते हैं, उसके मेंबरान से बनते हैं। जब मेंबरान के साथ ये सलूक रवा रखा जाए और वो भी एक सुप्रीम अदारे के मेंबर के साथ, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर आम इंसान के साथ, आम शहरी के साथ क्या सलूक होता होगा। आइन बड़े वाज़ेह तरीके से ये कहता है कि डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, बात करता है प्राइवेसी ऑफ होम की, रेजिडेंस की, बात करता है नो टू कस्टोडियल टॉर्चर की। ये तीनों चीज़ें हम देखते हैं कि आज़म स्वाति के केस में हमें बरमला नज़र आती है। जिस तरीके से 1 बजे पर्चा दर्ज हुआ रात को और 3 बजे कानूनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी किए बगैर उनके घर पर रेड होती है, उनके मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनके मासूम पोते पोतियों के सामने एक बुजुर्ग शहरी के साथ तशद्दुद होता है और उसके बाद उन्होंने बरमला कोर्ट के अंदर भी ये कहा, उन्होंने मीडिया के सामने भी एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये बताया कि किस तरीके से उनको
زیر حراست تشدد کا نشانہ بنایا گیا. پاکستان سگنیٹری بھی ہے بین الاقوامی قوانین کا. نہ لوکل قوانین، نہ بین الاقوامی قوانین، نہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یہاں پر کسٹوڈیل ٹارچر کو روا رکھا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے کورٹ کے اندر جب ان کی جسمانی ریمانڈ کی ہیئرنگ ہو رہی تھی سیشن میں، تو اس وقت جو ان کے وکیل ہیں کونسل ڈاکٹر بابر وان صاحب، انہوں نے ان کو چیئر پر کھڑا کر کے کورٹ سے درخواست کی کہ آپ خود ان کے زخم دیکھیں جو انہوں نے کورٹ کو دکھائے. مگر حیرت یہ ہے کہ جو میڈیکل رپورٹ ہے اس میں دور دور تک کسی چیز کا نام و نشان نہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں آج یہاں پر جو کھڑے ہیں اور یہ جو خط لکھا ہم نے چیف جسٹس کو، وہ اس لیے لکھا کہ یہ اعلیٰ عدلیہ یہ محافظ ہے آئین کی اور آئین میں دیے گئے حقوق کی، اور کوئی اور چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اس معزز عدلیہ کے سامنے اپنے کیس کو رکھیں. ہم نے استدعا کی ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ انسانی حقوق کے حوالے سے اس کیس کو دیکھیں اور اس پر سو موٹو ایکشن لیں. اس کے ساتھ ساتھ سینٹ میں بھی جو ہماری انسانی حقوق کی پارلیمانی کمیٹی ہے وہ بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. اس کی ایک ہیئرنگ ہو چکی ہے، ابھی اس کی مزید ہیئرنگ ہونی ہے. وہاں پر بھی کئی چیزیں سامنے آئیں گے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اور تیسرا، ہم نے سینٹ کا ایک سیشن بھی وہ بھی طلب کیا ہوا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ پارلیمان کا جو تقدس ہے اس کو برقرار رکھا جائے. اور ہمیں افسوس یہ ہے کہ پارلیمان کا تقدس صرف اپوزیشن ممبران کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ حکمران جماعت کے اراکین کی بھی ذمہ داری ہے. اور یہ وقت ہے کہ وہ بتائیں کہ وہ پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں. مگر ابھی تک وہاں پر ہمیں بالکل قبرستان جیسی خاموشی نظر آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی افسوسناک بات ہے. سر بات یہ ہے کہ شیریں آپ بنیادی انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں آ کے کر رہے ہیں، جبکہ شیریں مزاری اور اس کے بھانجوں نے صادق آباد میں کئی بستیاں جو ہے اجاڑ دی ہیں، لوگوں کے گھر برباد کر دیے ہیں، مسمار کر دیا اور پولیس کے پرچے بھی کٹوائے ہیں. کیا ان غریب لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق نہیں ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ اور کیا سپریم کورٹ اگر آدم سماعتی کے انڈیویجل میٹر پہ نوٹس لے سکتی ہے تو سینکڑوں غریبوں کے معاملے میں نوٹس کیوں نہیں لیا؟ یہ بات آپ بالکل غلط بات نہ کریں. یہ معاملہ آپ شیریں مزاری سے پوچھیں تو بہتر ہے. ڈاکٹر شیریں مزاری سے آپ الزامات عائد کر رہے ہیں. طیب بلوچ صاحب آپ بات الزامات عائد کر رہے ہیں، آپ غلط بات. یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ایک ہیومن رائٹس سیل قائم کیا گیا افتخار محمد چودھری کے دور سے، آج سے تقریباً 17-18 سال پہلے، اس کے سربراہ نے باقاعدہ طلب کیا ہے پی ٹی آئی کے سینیٹر حضرات کو، جنہوں نے 22 کے قریب تھے، جنہوں نے خط لکھا تھا چیف جسٹس کو، اور سینیٹر اعظم سواتی پر ہونے والے تشدد کے حوالے سے سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی تھی کہ وہ نوٹس لیں اور اس پہ مزید کارروائی کریں. اب اس خط کا کب تک اس کے اوپر سپریم کورٹ باقاعدہ سو موٹو نوٹس لیتی ہے، کیونکہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا، یہ کچھ دنوں تک ہی معلوم ہوگا. اور آج ڈاکٹر شہزاد وسیم نے پی ٹی آئی کے طرف سے لکھے گئے خط کے حوالے سے مزید کیا معلومات ڈائریکٹر ہیومن رائٹس سیل سپریم کورٹ کو دی ہیں، اس کی بھی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی. مگر ایک بات طے ہے کہ یہ بڑا ہی ایک المیہ ہے اور ایک ستم ظریفی ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے، جو اپنے آپ کو بالادست کہتی ہے، اور پارلیمنٹ کو ہم بھی سپریم کہتے ہیں، جو آئین بناتی ہے، قانون بناتی ہے، پارلیمنٹ کے جو ایوان بالا جس کو کہتے ہیں، بالادست پارلیمنٹ کا ایوان بالا، اس کے 22 سینیٹر جو ہیں وہ خط لکھ کے چیف جسٹس آف پاکستان سے شکایت لگا رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے، ہمارے سینیٹر پہ بڑا ظلم ہوا ہے.
ہماری پارلیمنٹ قومی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل ہیں. اس کی کچھ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں اور ان اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جو سینٹ کی ایوان بالا کی جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہے اس کے سربراہ خود پی ٹی آئی کے سینیٹر ولید اقبال ہیں. اور اتنی بے بسی کہ پی ٹی آئی کی جو سینیٹر ولید اقبال جو انسانی حقوق کمیٹی کے سربراہ ہیں وہ خود بھی خط لکھ کر جو چیف جسٹس سے انصاف مانگ رہے ہیں. جو ان کے اپنے اختیارات ہیں بطور سربراہ اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ انسانی حقوق، وہ اختیارات استعمال کرنے سے بظاہر قاصر ہیں. اور یہ وہ بے بسی ہے جو اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی جو ہے سامنے آتی رہی ہے. اور خاص طور پہ اب کی بار یہ جو 22 سینیٹرز جو ہیں ایوان بالا کے، ان کی طرف سے جو خط لکھا گیا ہے، یہ ایک قسم کا بہت بڑا المیہ ہے ہماری پارلیمنٹ کے ساتھ کہ وہ خود جو اس کو آئینی اختیارات ہیں ان کو استعمال کرنے کی بجائے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ سے انصاف مانگتی ہیں. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.